बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन हजरात, आज हम फीमेल इनफर्टिलिटी के मुतल्लिक बातचीत करेंगे। हमारे जो सोशल सेटअप है या जो हमारा कल्चर है उसमें देखा ये गया है कि अगर किसी कपल के बच्चा नहीं होता तो फौरन औरत को उसका जिम्मेवार ठहरा दिया जाता है। हालांकि ये नामुनासिब है। बहुत सारी स्टडीज हुई हैं दुनिया में जिसमें ये पता चला है कि अगर 100 कपल की स्टडी की जाए तो उसमें से देखा ये गया है कि 40% जो मेल पार्टनर है उसमें प्रॉब्लम है, 40% ही फीमेल पार्टनर में प्रॉब्लम है और 10 से 15% दोनों में कुछ प्रॉब्लम है और 5 से 7% ऐसे हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है मगर उसके बावजूद हमल नहीं होता। लिहाजा औरत को मूर्द इल्ज़ाम ठहराना जो है वो गलत बात है। पहले इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए और दोनों की होनी चाहिए। उसके बाद फिर देखना चाहिए कि किस में प्रॉब्लम है और उसके मुताबिक जो है वो इलाज को प्लान करना चाहिए। अब औरतों में भी बेशुमार बड़ी लंबी लिस्ट है काजेस की कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, तो हम थोड़ी मोटी मोटी बातें जो हैं वो इसमें डिस्कस करेंगे। किताबों में तो बड़ी लंबी लिस्टें हैं। काजेस जो हैं वो हायर सेंटर में ब्रेन के लेवल पे भी हो सकती हैं जहाँ से हार्मोन्स को कंट्रोल किया जाता है। वो सिस्टम जो है बाज़ औरतों में सही तरीके से काम नहीं करता, लिहाजा जो ओवरी के हार्मोन्स हैं वो सही तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाते। उसके बाद नीचे आ जाएं, ओवरीज में प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरीज में हार्मोन्स नहीं बनते या ओवरीज अंडे नहीं बनाती या ओवरीज रेजिस्टेंट हैं या प्रॉपरली फॉर्म्ड नहीं है। फिर नीचे आ जाएं, यूट्रस के अंदर प्रॉब्लम हो सकती हैं, फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और नीचे यूट्रस के मुंह में प्रॉब्लम हो सकती हैं और जो हिस्सा नीचे खुलता है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। इनमें कुछ प्रॉब्लम तो ऐसी हैं जो जिनको जमांदरू कहते हैं, ये बाई बर्थ है। कुछ बाद में भी हो जाती हैं बीमारी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से। कुछ क्रॉनिक बीमारियां हैं लाइक डायबिटीज मेलाइटिस, रीनल डिजीज, थायराइड डिजीज और गदूदों की बीमारियां कुछ ऐसी हैं जो इनफर्टिलिटी काज भी करती हैं और वो भी इनडायरेक्टली जाके ओवरीज पे इफेक्ट करती हैं। तो पहले तो ये सारा कुछ सॉर्ट आउट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है और ट्रीट करना है। हम लोग जो इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, जो ये काम करते हैं, हम इन मरीजों को यूजुअली मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। पहला ग्रुप है जिसमें मेल फैक्टर है, मेल की प्रॉब्लम है। दूसरा ग्रुप है जिसमें फीमेल की प्रॉब्लम है। तीसरा ग्रुप है जिसमें दोनों में प्रॉब्लम है और चौथा ग्रुप जिसे हम मिसलीनियस ग्रुप कहते हैं या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं, उसमें कोई काज नहीं मिलती मगर उनको बच्चा फिर भी नहीं होता। तो हम सारे ग्रुप्स को अलग-अलग से देखते हैं और उसके बाद फिर
میل کا تو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ میل کی جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اور جو ٹریٹمنٹ ہے، آج ہم فیمیل پہ کانسنٹریٹ کریں گے۔ فیمیل کا جو سب سے ہمارے ملک میں بڑا گروپ ہے وہ ہے ٹیوبل فیکٹر کا۔ ہمارے چونکہ دیہاتوں میں پاپولیشن زیادہ ہے اور جن عورتوں کو 6 مہینے بچہ نہیں ہوتا وہ دائیوں کے ہاتھ میں چڑھ جاتی ہیں، دائیاں ان کے اندر دوائیاں رکھتی ہیں، ان کی صفائیاں کرتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان بیچاریوں کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے، پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز ہو جاتی ہے، اور وہ ایسی سویئر ہوتی ہے کہ وہ ان کی ٹیوبز جو ہیں، فلوپین ٹیوبز جو ہیں، ان کو ڈیمیج کر دیتی ہیں اور وہ بند ہو جاتی ہیں۔ یوٹرس کے اندر بھی انفیکشن سے ایڈیجنز بن جاتی ہیں، اور جو اینڈومیٹریم ہے یوٹرس کا وہ بھی صحیح طریقے سے فنکشن نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑا گروپ ہے مریضوں کا۔ مریض سب سے پہلے اپنے گاؤں کی دائی سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد پھر کسی LHV نرس کے ہاتھ چڑھ جاتی ہے، پھر کہیں اور GP کے پاس چلی گئی، جب تک وہ گائنکالوجسٹ کے پاس آتی ہے تو میجارٹی جو مریض ہیں ان کا نقصان اتنا ہو چکا ہوتا ہے کہ جو ریپیئر کے قابل نہ ہو یا علاج کے قابل نہ ہو۔ تو یہ ٹیوبل فیکٹر جو ہے یہ بہت بڑی تعداد ہے ہمارے ملک میں۔ ہر سوسائٹی میں تھوڑا یہ جو میں نے ڈویژن بتائی ہے یہ ویری کرتی ہے، جو سویلائز سوسائٹی ہے ان میں یہ فیکٹر جو ہے یہ کم ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا فیکٹر جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے اوویرین فیکٹر۔ اس گروپ میں یہ جو عورتیں PCO والی ہیں، پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز والی، انڈومیٹریوسس والی، پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز والی، اوویرین ریزسٹنٹ سنڈروم اور اینوولیٹری سائیکلز، یہ ساری عورتیں آتی ہیں جس میں اوولیشن نہیں ہوتی اور اووریز اپنا صحیح کام نہیں کر رہی ہیں، اور اگر اوولیشن ہوتی بھی ہے تو وہ اوویرین ریزسٹنسی ہے اور وہ ایگ جو ہے ریلیز نہیں ہوتا۔ تو اس میں یہ بھی کافی بڑا گروپ ہے جس میں اوویرین فیکٹر مینلی پایا جاتا ہے۔ اس میں کرونک ڈیزیز جو ہیں ان کا بھی رول ہے، جیسے ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، تھائرائڈ ڈیزیز والے مریض ہیں، ہائپر پرولیکٹینیمیا والے مریض ہیں، پچوٹری ٹیومر والے مریض ہیں، ان میں بھی اوولیشن نہیں ہوتی اور این اوولیٹری سائیکلز ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک کافی بڑا گروپ ہے۔ اس کے بعد تیسرا گروپ آ جاتا ہے جس میں دونوں میں، میل میں اور فیمیل میں پرابلمس ہیں۔ نیچرلی وہ ان کو ان کی پرابلم کے مطابق ٹریٹ کیا جاتا ہے اور ان کے سائیکلز کو کوآرڈینیٹ کر کے ان کو اپنا میٹنگ ٹائم ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کے چانسز پریگننسی کے بڑھ جاتے ہیں۔ اب اوویرین فیکٹر جو ہے اس میں آج کل بے شمار ڈرگس ہیں جن سے ہم انڈکشن آف اوولیشن کر سکتے ہیں، اور وہ ہم کرتے ہیں۔ بیسیکلی جو انڈکشن آف اوولیشن ہے یہ عام ڈاکٹر یا عام GP کا کام نہیں ہے، یہ گائنکالوجسٹ کا، جو بندہ ایکسپرٹ ہے ان دوائیوں میں، اسی کا کام ہے اور اسی کو استعمال کرنی چاہیے۔ کئی ڈرگز آتی ہیں، 3-4 ڈرگز ہیں، اور وہ مریض کو اس کے مطابق سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آج کل ہارمونز بھی اویلیبل ہیں جن میں FSH، LH، کوریا میں گونوڈوٹروپنز، یہ ساری دوائیاں اویلیبل ہیں، مگر یہ بھی اسپیشل سینٹرز میں یا جو لوگ بہت ٹرینڈ ہیں ان کو استعمال کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ مریض کی مانیٹرنگ بہت ضروری ہے۔
کیونکہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، لائک ہائپر اسٹیمولیشن آف اووریز، ملٹیپل سسٹیں بن جاتی ہیں اووریز میں، اینڈ اٹ کین کریٹ این ایمرجنسی سچویشن. سو یہ دوائیاں جو ہیں یہ بھی ایکسپرٹ کو یوز کرنی چاہیے. باقی جہاں دونوں کا پرابلم ہے تو اس کو دونوں کو ان کی کنڈیشن کے مطابق جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. آخر میں جو گروپ ان ایکسپلینڈ انفرٹیلٹی والا ہے اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے ٹریٹ کرنا. ان کے بھی میک شور کیا جاتا ہے کہ ان کی اوولیشن ہو رہی ہے اور ٹیوبل پیٹنسی ٹھیک ہے، سیمن انالیسس ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان کو ایڈوائز، اچھی ڈائٹ اور ہیلدی لیونگ ایڈوائز کرنی چاہیے، اور موسٹ آف دیم دے کنسیو لائک دیٹ. جہاں تک تعلق ہے عورتوں کی ٹیوبل فیکٹر کا، اس میں دو آپشنز اب اویلیبل ہیں، کیونکہ اب اس میں کافی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. ایک آپشن تو ہے ٹیوبل سرجری کی. ٹیوبل سرجری کے جو ریزلٹس ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کنڈیشن آف دی ٹیوب پہ، بلاکیج کہاں پہ ہے، کتنا بلاکیج ہے، باقی ٹیوب کی کنڈیشن کیا ہے، اور سرجری کرنے والا آدمی جو ہے وہ کتنا ایکسپرٹ اور کتنا اسکلڈ ہے. اچھے ہاتھوں میں ریزنیبل کنڈیشن ٹیوب کی ہو تو اس کے ریزلٹس بڑے اچھے ہیں، اور پیشنٹ ڈو کنسیو آفٹر سرجری، ایک نہیں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ دے کین ہیو چلڈرن. بٹ اگر ٹیوبس زیادہ ڈیمیج ہے تو پھر اس کے ریزلٹس اتنے اچھے نہیں ہیں. دوسری اب آج کل جو آپشن ہے وہ ہے آرٹیفیشل اپنا یہ تھوڑا یہاں سے دوسری آپشن جو ہے وہ ہے آئی وی ایف کی. آج کل وہ اسپیشل سینٹروں میں کی جاتی ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ کافی ایکسپینسو ہے، دوسرا اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ بہت ایکسائٹنگ نہیں ہے. 12 سے 15% سکسیس ریٹ ہے، مگر ایک مریضوں کے لیے آپشن اویلیبل ہے پرووائڈڈ ٹیوبز جو ہیں اس کی خراب ہیں اور ہسبینڈ کی سیمن انالیسس نارمل ہے، تو ان کو اس طرح سے بھی ہیلپ کیا جا سکتا ہے. تو یہ آج کل ماڈرن ٹیکنالوجی میں اویلیبل ہیں ٹریٹمنٹ. اس میں پھر جینڈر سلیکشن بھی ہو سکتی ہے. بعض پیرنٹس اپنی مرضی کا بچہ چاہتے ہیں، وہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور ایک اور انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن بھی کرتے ہیں لوگ. اس کے ریزلٹس کو اتنے اچھے نہیں ہیں، مگر ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس میں سپرم کی گریڈنگ کی جاتی ہے، اور جو اچھی کوالٹی کے سپرمز ہیں وہ مڈ سائیکل پہ یوٹرائن کیویٹی کے اندر کیتھیٹر ڈال کے انسیمینیٹ کر دیے جاتے ہیں. اور کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ان سے پریگننسی اچیو کی گئی ہے، اور میرے خیال میں کوئی اتنا سکسیسفل طریقہ یہ نہیں ہے. یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو میں نے ڈسکس کر دی ہیں فیمیل انفرٹیلٹی میں. تھینک یو ویری مچ.